अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अफ़लम यद्दब्बरुल क़ौल अम जाअहुम मा लम यअति आबाअहुमुल अव्वलीन अम लम यअरिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्नह बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएं। सो क्या उन्होंने इस फरमाने इलाही पर गौर व खोज नहीं किया, या उनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो उनके अगले बाप दादा के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना सो इसलिए वो इसके मुनकर हो गए हैं, या ये कहते हैं कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को जुनून लाहक हो गया है। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वो इनके पास हक लेकर तशरीफ़ लाए हैं और इनमें से अक्सर लोग हक को पसंद नहीं करते। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वांशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। आमीन या रब्बल आलमीन। निहायत क़ाबिल एहतराम मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरा मोमिनून की आयत 68 से 70 तक 3 आयतें यानी मैंने तिलावत की हैं और तर्जुमा पेश किया है। आइए हम 68 की तफसीर को देखते हैं। सूरा मोमिनून की 68 में ये बताया कि कुरान मजीद इनके नज़दीक मशहूर और मारूफ था, यानी कि जो मुशरिकीन मक्का थे उनकी बात है, और इसमें गौर व फिक्र करने पर कादिर थे। ये क्यों कहा जा रहा है कि इनके कलाम और कुरान मजीद की फसाहत और बलागत में नुमाया और गैर मामूली फ़र्क था। जो उन पर किताबें नाजिल होती थीं, जितनी भी इससे पहले जो अंबिया कराम आए हैं, रसूल इज़ाम तशरीफ़ लाए, सब के अल्लाह पाक की ज़ात जो किताबें उनको दी, जो शरीयतें दी, उनको शरीयत दी, सहीफ़े दिए, किताबें दी, उन सब में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र और इस किताब मुबीन का जो आज मेरे और आपके हाथ में है, घरों में है, इसका ज़िक्र था। कुरान मजीद की में किसी किस्म का कोई तज़ाद, कोई तारुज़ नहीं था, और कुरान मजीद ने इनको इनके यानी कि साने के वजूद की मार्फत और इसकी वाहदानियत की मार्फत पर मुतनब्बे किया था। तो इस कुरान में क्यों तदब्बुर नहीं करते, ताकि बातिल को तर्क करके हक इख्तियार कर लें। तो अब इसकी जो एक तफसीर ये आती है कि मुशरिकीन इसलिए आपकी नबूवत का इनकार करते थे कि अल्लाह का किसी रसूल को अपना पैगाम देकर भेजना खिलाफे आदत और गैर ममूली काम है। तो ये बात गलत है कि इसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके पास कोई ऐसी चीज़ आई थी जो इनके बाप दादा के पास नहीं आई थी, क्योंकि तवातर से जानते थे कि रसूल अपनी उम्मतों के पास आते रहे थे और अपनी उम्मतों के साथ मोजज़ात पेश करते रहते थे। अल्लाह पाक ने हर दौर में जो भी अंबिया आए हैं, जिनको किताबें दी, सहीफ़े दिए, सबको मोजज़ात भी दिए थे, और मोजज़ात जब वो तलब करते तो अल्लाह पाक की ज़ात उन नबियों को मोजज़ात अता फरमाती, और वो अपनी आंखों से मोजज़े देखते, और इन उम्मतों में से बाज़ लोग रसूल की तस्दीक करके निजात पाने वाले बन जाते, और बाज़ लोग उनकी तकज़ीब करके उनको हलाक यानी कि वो हलाक हो जाते। और इनके मुकज़्ज़िबीन पर ऐसा अज़ाब आया था यानी कि उस अज़ाब ने इनको बेखो बन से उखाड़ कर फेंक दिया था। 69 में भी जो 69 है सूरा मोमिनून की, इसमें फरमाया कि उन्होंने अपने रसूल को पहचाना नहीं, तो इसके मुनकर हो गए, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिदक और आपकी दयानत और आपके मकारिम अखलाक से ना वाकिफ़ थे, इसलिए आपकी नबूवत का इनकार करते थे। तो सो ये बात भी गलत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत से पहले वो अच्छी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं, और झूठ और बुरे अखलाक से बहुत दूर हैं। तो जब वो आपके सादिक और अमीन होने पर मुत्तफिक थे, तो फिर क्यों आपकी नबूवत का इनकार कर रहे थे। 40 साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं के अंदर
یعنی کہ یرب جو تھے، انہی کے اندر آپ نے 40 سال بے داغ زندگی گزاری، ہمیشہ جھوٹ سے، دھوکے سے، فراڈ سے، ہر بری خصلتوں سے جو ایک عام انسان میں پائی جاتی ہیں، سب سے دور تھے۔ صادق امین جو لقب تھا، انہی کا دیا ہوا لقب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی طرف وحی کی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے، تو اس وقت کیا ہو گیا، یہ سارے دشمن ہو گئے اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی کا ذکر اللہ پاک کی ذات 69 آیت میں فرما رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے جو آیت نمبر 70 ہے، اس میں ہم یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر تشریف لائے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیے 70 آیت میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنون ہے، یعنی اس دعویٰ کی رسالت کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ کی عقل میں خرابی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بداہتاً جانتے تھے کہ آپ تمام لوگوں سے زیادہ عقل مند ہیں، اور کوئی مجنون شخص ایسی قوی دلائل کے کیسے پیش کر سکتا ہے اور ایسی جامع شریعت اور ماضی اور مستقبل کی صحیح خبریں کیسے بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے ان کے اس شبہ کا رد فرمایا کہ فرمایا نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور ان کے ناپسند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیتے تو تمام لوگ آپ کی اتباع کرتے اور عوام پر ان کی ریاست اور ان اقتدار جاتا رہتا ہے۔ بس اصل بات اقتدار کی ہوتی ہے کہ اگر سچ سامنے آ جائے تو اقتدار جاتا رہے گا، تو سچ سامنے نہیں آنے دینا۔ آج بھی جو جنگیں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر یہی ہے، اقتدار کا سب بھوکے ہیں، اقتدار چاہیے۔ گھروں کے اندر بھی جو لڑائیاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر برتری لے جانا۔ ہر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنا بس اقتدار جو ہے نا بنائے رکھوں۔ ایک ساس گھر کے اندر ہے اور بہو گھر کے اندر آ گئی ہے، اب وہ بھی بیوی کی حیثیت سے آئی ہے، کل کو وہ بھی ماں ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن وہ ساس چاہتی ہے کہ نہیں میرا اقتدار قائم رہے۔ اب چونکہ اقتدار قائم رہنا ہے تو پھر وہ غلط فہمیاں، غلط باتیں، غلط بدگمانیاں چیزیں، ہر انسان یعنی کہ ان لیگ پولنگ میں، ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں کدھر نہ کدھر لگا ہوا ہے کہ میری جو ہے نا اجارہ داری وہ قائم رہے۔ اب یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب جانتے تھے، لیکن نبوت کو تسلیم نہیں کی۔ کیوں نہیں کیا کہ اگر ہم کر لیں گے تو تمام لوگ آپ کی اتباع کریں گے اور عوام پر ان کی ریاست اور ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اکثر اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ آپ کے برحق ہونے کو پہچانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ ان کی قوم ان کو ملامت کرے گی اور کہے گی کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسلام کی حقانیت کو، اصلیت کو جانتے ہیں اور اسلام قبول بھی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے تجربے میں بھی آیا ہے اور آیا ہوگا، کہیں نہ کہیں سننے کو بات ملتی ہے کہ فلاں اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، لیکن وہ اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنے دوست احباب کی وجہ سے وہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ وہ ملامت کریں گے کہ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ اب یہ تو آپ دیکھ لیجئے سورہ جو مومنون کی آیت نمبر 71 ہے، 71، ارشاد ہوا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ فرمایا اور اگر حق تعالی ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارے آسمان اور زمین جو مخلوقات و موجودات ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس وہ قرآن لائے ہیں جس میں ان کی عزت و شرف اور ناموری کا راز ہے، سو وہ اپنی عزت ہی سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، اب اس کی جو تفسیر میں آتا ہے کہ مشرکین جو تھے وہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ حق یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کے اور شرکا بھی عبادت کے مستحق ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کے ساتھ اور شریک بھی ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام فاسد ہو جاتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ظاہر ہے جہاں بھی دو لوگ کسی بھی کام میں، کسی بھی جگہ میں، کسی بھی شریک ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایون کہ برتن بھی اکٹھے پڑے ہوں نا تو وہ بھی بجتے ہیں آپس میں، ان کو اٹھاؤ نا تو ایک دوسرے کے ساتھ یعنی کہ رگڑا کھاتے ہیں، بچتے ہیں۔
تو مطلب کہنے کا کہ ان سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے. دو لوگ جہاں پر ہوں گے تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تخیلات میں، خیالات میں، منصوبہ بندی میں وہاں پہ فرق آئے گا. اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہو، یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے، وہ عبادت کا مستحق اور بھی کوئی ساتھ ہونا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام فاسد ہو جاتا، کیونکہ ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا. مثلا ایک سورج کو مشرق سے نکالنا چاہتا اور دوسرا مغرب سے، تو دونوں کا ارادہ بیک وقت پورا ہونا محال تھا. پھر کسی ایک کا ارادہ پورا ہوتا اور وہی خدا ہوتا. آپ دیکھیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 میں بھی ہم اس کی وضاحت تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. اب ان کی خواہش یہ تھی کہ بتوں کی عبادت کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تکذیب کی جائے، دعوی نبوت کو جھٹلایا جائے، اس کا انکار کیا جائے. اور ان کی اس خواہش کو پورا ہونا اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ محال ہے، کیونکہ جو متعدد خداؤں کی عبادت اس وقت صحیح ہوتی ہے جب واقع میں متعدد خدا ہوتے، اور اگر واقع میں متعدد خدا ہوتے تو عالم کا نظام بھی فاسد ہو جاتا. یہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے. وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو لہٰذا اگر متعدد خدا جیسے کہ ان کی چاہت تھی یا ان کا خیال تھا یا وہ تصور کیے ہوئے تھے تو وہ ان کا تصور جو ہے وہ باطل ہے. ان کی خواہشات متعارض اور متضاد تھیں، اور اگر ان متضاد خواہشوں کو پورا کیا جاتا تو عالم نظام کا جو نظام ہے وہ فاسد ہو کر رہ جاتا. اب دیکھیے سورہ مومنون کی آیت 72 دیکھ لیجئے. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین. ان کی خواہشات متعارض، یعنی کہ فرمایا یہاں پر ترجمہ دیکھ لیجئے، کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کچھ اجرت مانگتے ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ پاک خود سوال کر رہے ہیں، اور خود آپ کے تو رب کا اجر ہی بہت بہتر ہے، وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. اب دیکھیے یہاں پر سورہ مومنون کی جو آیت 72 ہے، میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا کہ آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یہاں سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں آپ ان سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یعنی کیا یہ مشرکین اس لیے آپ کے دعویٰ کی نبوت کو نہیں مان رہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہیں؟ یا یہ شبہ تو بہت بعید ہے. آپ کو تو آپ کا رب روزی دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. یعنی کہ آپ ان کے محتاج تو نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کو روزی دینے والا ہے، آپ کا رب آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کا رب آپ کا محافظ و نگہبان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح کی اتنی باتیں سنا رہے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی جو بھی لفظ ان کے منہ میں آتا ہے یہ بول دیتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ پاک کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، آپ کو برا بھلا نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں. تو کیا جو آپ تبلیغ کرتے ہیں، اللہ پاک نے سوال کیا کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں؟ جتنی باتیں بتا رہے، اتنی سنا رہے ہیں، یا اتنی وہ تکلفات میں پڑے ہوئے. تو یہاں پر فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ میں بہترین روزی دینے والا ہوں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیے آگے آیت نمبر 73 سے 77 تک کا ایک ہی ٹاپک ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک آپ تو انہی کے بھلے کے لیے انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے رہتے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرما دیں اور جو تکلیف انہیں لاحق ہے اسے دور کر دیں تو وہ بھٹکے ہوئے اپنی سرکشی پہ مزید پکے ہو جائیں گے. 76 دیکھیے. اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، پھر بھی انہوں نے اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار نہ کی اور نہ وہ اس کے حضور گر گڑائے. آیت 77 دیکھیے. یہاں تک کہ جب ہم ان پر نہایت سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ اس میں انتہائی حیرت سے ساکت و مایوس پڑے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 73 سے دیکھیے. اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق مشرکین کی جو شہادت ہیں ان کو اللہ پاک نے زائل فرما دیا ہے. اور اب یہ بیان فرمایا اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ برحق ہے. جو آپ کی نبوت کو نہیں مانتے اور آپ کا کفر کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کا خمیازہ اٹھائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان میں مزید رحم کرتے اور جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے اس کو دور کر دیتے تو یہ ضرور اپنی سرکشی میں بھٹکنے پر اصرار کرتے.
اب اس آیت میں یہ جس تکلیف کا ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں مختلف تفاسیر آتی ہیں. اس سے مراد قحط ہے اور بھوک ہے اور دنیا کی باقی مصائب اور تکالیف ہیں. اور فرمایا کہ اس سے مراد مختلف جنگوں اور جہادوں میں ان کا قتل کیا جانا اور ان کو قید کیا جانا ہے. اور اسی آیت سے مراد آخرت کا ضرر اور عذاب ہے. اور یہ بیان فرمایا کہ وہ اپنے اناد اور سرکشی میں اس قدر پہنچ چکے ہیں کہ آخرت کا عذاب ان سے دور نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہیں گے کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں لٹایا جائے گا. اور اگر ان کو دنیا میں لٹا دیا جائے گا تو یہ پھر اسی ڈگر پر چلے جائیں گے. پہلے خواہش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، لیکن جب ان کو بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بولتے ایسا ہونا ہی نہیں ہے، کوئی جو چلا گیا وہ آئے گا نہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے، ان کی خصلت فرما رہا ہے کہ یہ ان کو دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو پھر اسی ہی ڈگر پر چل پڑیں گے جیسے وہ پہلے تھے. آپ دیکھیے